अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू नोवेल को। इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। लैंड क्रूजर बेहद आलिशान से अहला हाउस के सामने रुक चुकी थी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर बैक डोर खोल दिया। माई तुम इधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ, वो खसरवी को हदायत करते देकर वसी और अरीज कोठी के शानदार से बैरूनी गेट से अंदर दाखिल हो गई। बीबी कहाँ है? उसने सामने से आती मुलाजमा से पूछा, जो कि पराम में एक सेहतमंद खूबसूरत बच्चे को बिठाए शायद बाहर लेकर जाने लगी थी। वो बेख्तियार झुक कर बच्चे के रुखसार चूमने लगी। मुलाजमा के हमरा ही में वो ड्राइंग रूम में तक पहुंच चुकी थी। अभी वो खातून खाना की नफासत और सलीके को दिल ही दिल में सराहते हुए उठने ही लगी थी जब अहला अब नौसी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। तुम अंदर आते ही अहला को गोया यकीन नहीं आया था उसे देखकर कि वो यहाँ भी पहुँच सकती है। हाँ, मैं कुछ मांगने आई हूँ। क्या देने का ज़र्फ और हौसला है? उसने भराई हुई आवाज़ में झुकी झुकी आंखों से कहा। क्या मांगने आई हो? अहला ने संभल कर बड़ी हिलादत से कहा। किसी के लिए माफ़ी। उसने ज़रा सा नज़र उठाकर मुकाबिल बैठी औरत की तरफ देखा, फिर दोबारा से अपने हाथों पर नज़र टिकाई। इससे कह देना मैं कब का उसे माफ़ कर चुकी हूँ। तुम सच कह रही हो? वो बेयकीनी से बोली। खुशी उसकी आंखों से फूट पड़ी थी। उसी पल ड्राइंग रूम का फिर से दरवाज़ा खोला और कोई बेकदमों से अंदर चला आया। सोफे पर बैठी वो लड़की सरद से उठी और उस बला की पुरकशिश मर्द के सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। अहला हैरान थी, वो मर्द भी हैरान था, और ये भूरी आंखों वाली लड़की कह रही थी, लाला मैं निश्क हूँ, आपकी हकीकी बहन जावर शाह की बेटी। लाला मुझे पहचानने। टेनिस ग्राउंड से डिफेंस के डी ब्लॉक तक आते हुए वो पसीने में तकरीबन नहा चुकी थी। उसके दाएं हाथ में रैकेट था जबकि बाएं हाथ में गेंद थी। गैर शऊरी तौर पर वो गेंद को हवा में उछालकर कैच करने का शगल जारी रखे तेज कदमों से चल रही थी। जो ही उसने टर्न लिया, गोया उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसने अपने कदमों की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। आज तो वो हर मुमकिन तरीके से मक्तफ़ा तक पहुंचना चाहती थी। ये डिफेंस के ई ब्लॉक की रिहायशी कॉलोनी थी। स्याह सड़क के दाएं बाएं जदीद तर्ज पर बनी वसी और अरीज आलीशान कोठियाँ, बड़े बड़े हरे भरे लॉन, खुशनुमा फूलों और लदी फंदी लचकली बैलों से रखे हुए ये गर्मियों की स्लोफी शाम का दिल फरेब मंजर था। आज दोपहर को भरपूर नींद लेने के बाद वो क्लब चली गई थी। स्पोर्ट्स से उसे बेहद लगाव था। वह टेनिस ग्राउंड से अपनी ही धुन में बाहर निकल रही थी जब उसने मुक्तज़ा शाह को जिम की इमारत से निकलते हुए देखा। उसके वजूद में गर्दिश करते लहू में लहरें उसे उठने लगी। पूरे 2 महीने हो गए थे निश्क जहांगीर को इसके मामूलात का जायज़ा लेते हुए। वो इसे पहले नज़र में अच्छा लगा और दिल के बहुत ही करीब महसूस हुआ था। यूं कि धड़कनों ने सिरारंग और दिल राग बदल लिए थे। अपने दिल पर वार्द होती उसने उस अनोखी गदगदाने वाली अवलीन कैफियत ने निश्क को कुछ नए रंगों और ख्वाबों से आशना कर दिया था। नशकलाज डी ब्लॉक के इख्तिताम और ई ब्लॉक के शुरुआत में दूर से ही देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता था। उसके बराबर में फ़रा आंटी का घर था और मुख्तसर फ़रा आंटी की टैक्सी में बेअंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था। नशक तकरीबन भागते हुए फूली सांसों समेत प्लानिंग के ऐन मुताबिक नशक तकरीबन भागते हुए फूली सांसों समेत प्लानिंग के ऐन मुताबिक मक्तज़ा के फौलादी लंबे चौड़े वजूद से टकरा गई थी। तो यह काफ़ी घटिया हरकत, मगर नशक मक्तज़ा को मतवज्जा करने के लिए इतने कम अरसे में कुछ ढंग का तरीका नहीं सोच पाई थी।
मटकसा के ऊंचे मजबूत वजूद को तो महज ज़रा सा झटका ही लगा था। अलबत्ता नशक ने नाक सिर्फ लहराते हुए अपनी नन्ही सी नाक दबाकर चीखते हुए ज़मीन पर गिर गई थी। अभी तो वो संभल ही भी नहीं पाई जब मर्तज़ा की झंझनाती आवाज़ उसके कानों से टकराई। आयु आर यू मैड? रशक ने आंसू भरी आंखों से सर उठाकर उसको देखा और वो उसके करीब ही घुटनों के बल बैठा की नजरों से घूरा था। किस कदर रूड आदमी है ये, मेरी हेल्प की बजाय अपनी सब्ज आंखों से मुझे घूरा है। ओह, मैं खुद ही उठ जाती हूँ। उसकी दोनों हथेलियों से खून बरस रहा था। नशक ने अपनी पिंक शर्ट जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था उसे दोनों हथेलियां रगड़कर साफ की। उसकी असना में उसके मुकाबिल बैठा वजूद खड़ा हो चुका था और बड़बड़ाते हुए लेट रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में नश्क स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हो गई और फिर भागते हुए उसके पीछे आ गई। हाय मुर्तज़ा, रुको तो। मुर्तज़ा ने कुछ हैरानी के आलम में उस अजनबी लड़की की तरफ देखा। नश्क अब उसके करीब पहुंच चुकी थी। कैसे हो मुर्तज़ा? नश्क बहुत ही दोस्ताना लहजे उसके हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। नश्क का अंदाज इस कस्म का था गोया कि उनकी परसों पुरानी शनासाई हो। मतकज़ा वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। ये मुझे कैसे जानती है? वो खुशमगी नजरों से नश्क को घूरने लगा। ये मुझे कैसे जानती है? वो खुशमगी नज़रों से नश्क को घूरने लगा, जिसने उसको कतन परवाह नहीं की, जिसकी उसने कतन परवाह नहीं की। ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाल चाल ही पूछा है। नश्क ने अपनी वाइट कार्टन की लाइनिंग वाली पैंट की पॉकेट से टिश्यू निकालकर हथेलियां साफ करते हुए लापरवाही से कहा और वो एक एक कदम मुक्तफा के बराबर उठा रही थी। ऐ लड़की, कहाँ घुस रही हो? वो नश्क को टैक्सी के गेट पे घुसता देख कर चलाया। अभी अपनी धुन में मगन वो ना सिर्फ गेट तो खेल चुकी थी बल्कि बहुत दीदा दलेरी से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए टैक्सी के लॉन की तरफ बढ़ गई थी। कौन हो तुम? क्या करने आई हो? इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो झंगड़ाता हुआ सीधा इधर ही आया था। उसके आने तक नश्क इत्मीनान से एक चेयर घसीट कर बैठ चुकी थी। पहले लेमन जूस पिलवाओ, फिर इस मामूली सी सवाल का जवाब दूंगी। आज तो खूब ही गर्मी थी, ऊपर से इस एक्सीडेंट ने हशर कर दिया। अब वो झुक कर अपने जॉगर्स के लेसेस खोल रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? मुक्तदा के आंखों में अब हैरत की जगह सिर्फ उलझन थी। मेरा नाम नश्क है, नश्क जहांगीर। ये बराबर में मेरा घर है। उसकी नजरें दाएं जानिब कदरे ऊपर कोठी उसकी नजरें दाएं जानिब कदरे ऊपर कोठी की को उठी थी। सामने खड़ी खिड़की से तो वो मुर्तज़ा को पहरों देखा करती थी। मुझे सख्त प्यास लगी है, प्लीज़ पानी तो मंगवा दो किसी मेज़बान से। किसी में दो, कैसे मेज़बान हो? मैं अहमक समझ रखा है तुमने मुझे? फटाफट उठ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो एकदम दहाड़ा। नश्क को फिर कतन उसके दहाड़ने का असर नहीं हुआ था। सो इत्मीनान से पाँव झुलाती रही। जिम के अलावा और क्या मसरूफियात है? गजाज सफ़ेद मुलायम पैरों को मखलमी घास पर होले होले मारते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा गया। देखो लड़की, मैं इस किस्म की बेतकल्फ़ी पसंद नहीं करता, लिहाजा फ़ौरन से बेशतर चली जाओ। ना मैं आपकी इजाज़त से आई थी, ना आपके गुस्से करने से जाऊंगी। ये खुशी पंखारता वो दहाड़ते रहिए। वो मज़े से बोली। और हाँ, मेरा नाम नश्क है, नश्क जहांगीर। पहले भी गालबन बता चुकी हूँ। वैसे मुझे नशू कहकर बुलाया जाता है। आप भी शौक से मेरा निक नेम में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। जस्ट शड़ा। वो एकदम दहाड़ा। निशा आपी। तभी ड्राइवे पर भागती 2 11-12 साल की लड़कियां खुशी से चीखती हुई अब तक पहुंची। आप कब आई हैं स्विट्ज़रलैंड से? ये दोनों फरा आंटी की बेटियां बिगीना और रोशाना थीं। वो इन दोनों से छोटा जैन था। क्या लाई हैं आप हमारे लिए? दोनों की आंखों में हद दर्जा इश्तियाक था। कैंडीज, चॉकलेट्स और ढेर सारी बारबीज। उसने उन दोनों को काफ़ी नाराज़गी से देखा था, गोया उस लम्हे
ان کی انٹری اسے سخت بری لگی تھی۔ تھینک یو آپی، تھینک یو سو مچ، وہ دونوں والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئیں۔ یہ بتائیں کہ ہمیں مس کیا تھا؟ روشانہ نے چہکتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں بہت مس کیا تھا، لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے تم دونوں کو ہی تو یاد کرنا تھا نا۔ وہ جن بہن کو کہہ رہی تھی کہ اب دونوں مقتدہ شاہ اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ بھیا یہ نشا آپی ہیں، جہانگیر انکل کی بیٹی، وہ جو پاپا کے بزنس پارٹنرز ہیں نا۔ تاج نگاہ اناج کی فصل پر آگ برساتا شاہ خاور گوشے میں موجود بیچ کر کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ مئی کے ابتدائی ایام تھے۔ ملتان کی سرزمین لوکے تھپڑوں کی زد میں تھی۔ آگ، اگلتا سورج اور کھیتوں میں پسینے سے شرابور محنت کش، مگر آج دور دور تک سناٹا تھا، خاموشی تھی، کھیت کھلیان خالی تھے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ خیرپور کی گدی نشین سید پیر شاہ ابوالحسن محمد غیاث العابدین کے قصر مقتضیٰ سے 20 میل دور سید معصوم شاہ کے دربار اقداس کے بارہ دری میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ پیر شاہ کی بھاری دلنشین آواز ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی قصر مقتفیٰ تک بھی پہنچ رہی تھی۔ جب ہی تو زنان خانے کی تمام خادمائیں اور قابل احترام معزز خواتین تمام کام چھوڑ کر پیر شاہ کا خطبہ اور وعظ سن رہی تھیں۔ ربیع الاول کے حوالے سے ان کے اس عوض کے دلوں کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ اس لیے تو ان کی آنکھوں سے سیل رواں جاری تھے۔ ہر دل ہر پر رکت تاری تھی۔ دشت نورودوں کو دیا تو نے شکوہ کیسری، ان کی آواز پر آنسو کی آمیزش کا غالب آنے لگی تھی۔ انہوں نے فارسی میں ایک شعر پڑھا تھا، اب وہ عرض کر رہے تھے۔ مدنی شاہ کی دوسری بیوی حجت بی بی جنہیں سب وڈیری اماں کہتے تھے، اپنا سجیہ سنبھالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ان کی پیروی میں مدنی شاہ کی تیسری بیوی مہربانو بھی اٹھ گئیں۔ مفرہ اور مشوار دونوں ہی شان بے نیازی سے دائیں بائیں دیکھے بغیر سرمئی پتھریلی روش پر چلنے لگی تھی۔ جب ایک دم ہی مفرہ نے غیر ارادی نگاہ وسیع عریض احاطے پر ڈالی، دیواروں کے ساتھ لگے اونچے اونچے درختوں کے سائے بڑھنے لگے تھے۔ وہیں پر بیٹھی ارد گرد سے بے نیاز گہری سوچ میں گم اہلیہ کو دیکھ کر مفرہ کے قدم رک گئے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ دوبارہ پلٹ آئی تھی۔ اہلیہ سے آتا دیکھ کر چونک کر سیدھا ہوئی۔ اہلیہ اندر نہیں چلو گی؟ نہیں، اس نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ میری مرضی؟ تمہاری مرضی؟ مکھنی بھایا سے ہے۔ مفرہ کا انداز سرسرا جتانے والا تھا۔ اہلیہ کے چہرے سے استزائیہ مسکراہٹ نے جھلک دکھائی۔ میں کیا اور میری مجال کیا؟ ہم سب کا اس تمام معاملے میں کیا قصور نکلتا ہے؟ مفرہ عادت کے مطابق فوراً برآمد گئی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی۔ وہ بے بسی سے لب پھینچ کر خاموش ہو گئی۔ میں کچھ جاننا بھی نہیں چاہتی۔ چلو اندر آؤ۔ مفرہ سے دالان کے بائیں جانب بنے چھوٹے سے 3 کمروں پر مشتمل مکان کی طرف بڑھتا دیکھتی رہی۔ قصر مقتضیٰ 10 کنال پر مشتمل سنگ مرمر سے سجا معماروں کی محنت اور ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 4 منزلہ قصر مقتفیٰ کے کئی حصے تھے۔ جیکب آباد کا جاری پریم چند وڈٹ کے جو کہ 17 سال قبل اسلام قبول کرنے کے بعد سید معصوم شاہ کی بستی میں چلا آیا تھا اور جسے پیر شاہ نے درویش بابا کا نام دیا تھا۔ 17 سال پہلے پریم چند اپنی 5 سالہ بیٹی آوہین کے ہمراہ معصوم شاہ کے مزار پر آ بیٹھا تھا۔ وہ جون کے ایک سلگتی دوپہر تھی جب رب کریم نے جیکب آباد کی بیچاری پر اپنا کرم فرما دیا تھا۔ اس پر عنایت ہوئی تھی، پھر ہدایت کے جگنوں کو مٹھی میں مقید کرتا وہ بہت آگے روشنیوں کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی بیٹی آدھی کو پیر شاہ نے اہلیہ کا نام دیا اور قصر مقتفیٰ کی زندگی کے دروازے کے لیے کھول دیے گئے۔
دیے تھے۔ اہلا کے بابا درویش سائیں دربار کے صدلہ تھے، اور یعنی نگران، نگہبان، دربان وغیرہ، وہی باری داری کے برابر ہجرے میں پیر شاہ کے ساتھ ان کا قیام تھا۔ رات کے دوسرے پہر ان کی واپسی ہوتی، کالی شام سی آنکھوں والی سانولی سلونی سی اہلا کے لیے کب یخنی شاہ کے دل میں کچھ اور جذبوں نے کروٹ لی تھی، کوئی جان ہی نہ سکا۔ جب بات قصر مقتضیٰ کی معزز عورتوں کے کانوں میں پڑ گئی، گویا ایک لرزہ دینے والے بھونچال آ گیا کی دیکھ کے پتر گال کیتی اپنے شجرہ نسب کو نظر مار کے ویکھ سید زادے، اپنا نسب تے نسل نوں داغ نہیں لاندے، تیری وڈیری ماں دا سا رک گیا ہے۔ وڈیری ماں کی پیشانی سچ مچ عرق آلودہ ہو گئی، ہاتھ میں پکڑی سفید موتی کی تسبیح انہوں نے بخت پر رکھ دی اور خود جائے نماز لپیٹ کر اٹھ گئی۔ مکھن تم نے ایسا سوچا بھی کیسے ماما؟ مہربانوں کی آواز بھی گویا پھٹ گئی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، ادھر مفرا اور مشوار بھی حق دک رہ گئے تھے۔ اہلا اور مکھن بھایا کچھ بھی کبھی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مشوار نے تنفر سے پوچھا، میں اہلا کو اپنانا چاہتا ہوں، شادی کروں گا اس سے۔ اور مگن شاہ کی آواز سے قصر مقتضیٰ کی دیواریں لرزا اٹھی۔ مکھن ماں صدقے جاوے، پھر تیرے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ وڈیری اماں جواباً تہمت بھرے لہجے میں بولی، میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتا، تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ مہربانوں نے گرج کر کہا، محل میں نالی کی اینٹ وضع لگے گی، یہ آپ کی محدود سوچ کے سراسر اختراف ہے۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کے سائے واضح تھے۔ وہ بے دین گھرانے کی معمولی سی چھوکری مہربانوں اپنی تمام تر شائستگی کا چھولا اتار کر پھنکاری تھی۔ اس وقت وہ گورنمنٹ کالج کی پوزیشن ہولڈر کی بجائے ایک اجڑ اور بد زبان خاتون نظر آ رہی تھی۔ آپ سب کے لیے وہ معمولی ہو سکتی ہے مگر میرے لیے نہیں۔ میرے چانا میرے شہزادے، تو جس کی طرف اشارہ کرے میں سو بسم اللہ پڑھ کر اسے تیری ووٹی بنا لاؤں گی۔ پر درویش سائیں کی دھی کا نام مت زبان سے لانا۔ وڈیری اماں نے گویا وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اب وہ عطران دان کو کھولے خوشبو کی بوتل نکال رہی تھی۔ خوشبو کی بوتل کا جوں ہی منہ کھلا مقتضیٰ شاہ نے ناک دبا لی۔ اتنی امپورٹڈ پرفیوم لا کر دیتا ہوں آپ کو، مگر آپ بھی حد کرتی ہیں۔ دھنیے کا تیل اور یہ عطر کی بو طبیعت بیزار ہو گئی ہے۔ وہ جو اچھی خوشبو کا دیوانہ تھا ایک دم ناگواری سے سر جھٹکا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اور ادھر وڈیری اماں اپنی سوکن سے حیرت بھری پریشانی سے کہنے لگی، اتنی عمدہ اور اعلیٰ سوچوں کا ہمارا پتر کالی شام کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ اگر دل ہی اپنا تھا تو کسی ٹکراؤ والی کو دیتا، دل ہی دینا تھا تو کسی ٹکراؤ والی کو دیتا۔ باغ میں کھڑی اہلا نے ان کا ایک ایک لفظ غور سے سنا تھا اور دل میں غصے کا علاوہ بھڑکاہٹیں پلٹ گئی۔ پیر شاہ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ سب سے بڑے بنی شاہ اسلامیہ کالج کے تعلیم یافتہ، بہت ہی نیک طبیعت اور سلجھی سوچ کے حامل تھے۔ ان کی شادی پیر شاہ کے سگی بھانجی غزری سے ہوئی تھی۔ پیر شاہ کے دوسرے بیٹے زاور شاہ نے دوران تعلیم ایک زینب نامی اسٹیج ڈانسر سے نکاح کر لیا تھا۔ اس جرم کے بدلے میں پیر شاہ نے بیٹے کو اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگاہ کر دیا تھا۔ ادھر خسرہ کے ہاں 4 سال بعد، اب بہت ہی منتوں اور مرادوں کے بعد، سکھنی یعنی مقتضیٰ شاہ کی ولادت ہوئی تھی۔ صحیح معنوں میں پیر شاہ نے اپنے پاس پوتے کا جشن پورے 7 دن تک منایا تھا۔ خضرے کی سانس نور الفضا نے کون سا ایسا ورد تھا جہاں حاضری نہیں دی تھی؟ ڈاکٹر اور حکیموں کے علاوہ پیروں فقیروں کے آستانوں پر دھکے کھاتی جا رہتی تھی۔ کبھی کبھی بہت جلال کے عالم میں شوہر سے الجھ پڑتی۔ سارے جہاں کے لوگ دعائیں لینے آتے ہیں، کبھی لخت جگر کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیا کریں، جھلی نہ ہو تو پیر شاہ مسکرا دیتے تھے اور پھر دل ہی دل میں نور النساء سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، میری ساری دعا اپنے بیٹے کے نام ہے، اللہ سائیں نے چاہا تو اس کے آنگن میں پھول ہی پھول کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا تھا۔ اور ادھر نور النساء سرجل سید شاہ ولی کے مزار مسجد حزب اور الناف کے اسلام کے غرض سے جا پہنچی تھی۔ حضرت مکھن شاہ کے مزار کمبوچہ
میرا سے واپسی پر ایک بوڑھا فقیر ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مٹھی بھر روپے فقیر کے جھولی میں ڈالے تو وہ فقیر بلند آواز میں چیخا، نہ زارا کی چاہ نہ زن کی چاہ۔ وہ ایک کیفیت میں تھے، بابا جی سارا زر بے کار ہے، فضول ہے، جب پیر شاہ کی نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی۔ وہ رونے لگی، کاہے کو روتی ہے کملی دھی، پیر شاہ کی جاگیروں کا وارث آنے والا ہے۔ سید مرتضیٰ تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک سوز، دل کا چین، مکھنی شاہ تم بہت سوہنا ہوگا، بڑا سجیلا ہوگا۔ وہ کنکارا بجاتے کسی اور سمت نکل گیا اور نور النساء نے گویا ان کی تمام باتیں گرہ گرہ سے باندھ لی۔ مرتضیٰ شاہ نے آنکھیں کھولی تھی اور دادی گلابی کمبل میں لپٹے نومولود دیر سجان سے قربان ہو گئی۔ ہری آنکھیں، بالکل کانچ سی اور مکھن جیسی سفید رنگت والا ان کا یہ پوتا پورے قصرے مرتضیٰ والوں کے لیے مکھنی شاہ تھا۔ ان کے پیارے پوتے کا لاڈ کا نام گویا اس کی پہچان بن گیا تھا۔ اس کی پیدائش کے تیسرے مہینے غزرہ معمولی کے بخار میں مبتلا اچانک انتقال کر گئی تھی۔ انہی دنوں پیر شاہ کے وفادار ملازم نے ایک بھولی بسری یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ زاور شاہ میں بھی ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا جسے اپنے پردادا کا نام دیا گیا تھا۔ ہدی کی پیدائش کے بعد زاور شاہ ایک دن اپنے باپ کے پاس آیا۔ وہ بہت بیمار اور کمزور ہو رہا تھا، باپ سے اپنی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی معافی طلب کر رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے اپنے بیٹے کو خیرپور بھجوا دیا اور خود نہ جانے زمانے کی بھیڑ میں کہاں گم ہو گیا۔ کچھ عرصے تک اس کے مرنے کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ نور النساء بیٹے کو تو معاف کر چکی تھی، البتہ جدی کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہدی کے لیے ایک آیا کا انتظام کر دیا گیا تھا جس کا نام خسروی تھا اور یہ حویلی کی خاص ملازمہ تھی۔ پیر شاہ خزرہ کی وفات کے بعد اپنی بھتیجی حجت بی بی کو بیاہ لائے تھے۔ حجت بی بی کے ہاں مقارب اور مکیت پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں نور النساء کی بھانجی مہربانوں کا منگیتر بیرون ملک ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور سید خاندان کے لیے یہ صدمہ کسی پہاڑ سے کم نہ تھا۔ ان لوگوں نے بیٹیوں کا تارک بٹھانے کی رسم خاتمہ کر دیا تھا، مگر وہ اپنی بیٹیاں خیر خاندان میں بیانے کے لیے خود کو مجبور نہیں کر سکے۔ سو ایک لیے خاندان کے مرد کو 3 شادیوں کی عام اجازت تھی۔ اس لیے نور النساء کی بھانجی اور حجت بی بی کی قصر مہربانوں کا نکاح بغیر کسی اختلافی مسئلے کے مدنی شاہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ مہربانوں کی 2 بیٹیاں مفرح اور مشوار تھیں اور سب سے چھوٹا حجت بی بی کا مقصد تھا۔ پیر شاہ کی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنی اکلوتی بیٹی اشنا اور بیٹے ایمان کے ہمراہ بیوگی کے بعد قصر مرتضیٰ میں رہائش پذیر تھی۔ ان مشوار کا منگیتر ان دنوں تعلیم کے غرض سے سویڈن میں مقیم تھا۔ باغ کے دائیں جانب وسیع رقبے میں کچی زمین کو وڈیری اماں کی خواہش پر خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کی خاص ملازمہ دھوری عصر کے بعد ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر کے ترتیب سے چارپائیاں بچھا دیتی تھی۔ وڈیری اماں کا تخت پار کے سامنے رکھا تھا۔ یورپ کی طرف سے آتی ہوئی چنبیلی کی مہک کو ہمراہ لے آتی تھی۔ مٹی کی نم سوندھی خوشبو اور تازہ پھولوں کی دل فریب مہک سرشاری سی بھر دیتی تھی۔ اور مرتضیٰ کو تو وڈیری اماں کی تخت پر لیٹنا بہت پسند تھا۔ اماں آپ کے تخت پر لیٹتے ہی میٹھی نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ وڈیری اماں کے نرم ہاتھ اس کے بالوں میں چلنے لگے تھے۔ ادھوری وڈیری اماں کے گرجدار آواز سن کر رمزی نے نہ جانے کس کونے سے برآمد ہو کر دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ دھوری کدھر ہو؟ رمزی نے دوڑتے جواب دیا۔ تندور میں بالن ڈال رہی تھی۔ چل جا اندر سے ناریل کا لا کر دے، سائیں کے سر میں مالش کرنی ہے۔ اماں مجھ پر سرسوں، ناریل اور بادام کے تیل سے محفوظ رکھو۔ مرتضیٰ بتک کر دور ہٹا۔ سائیں تیرے کو بڑے میٹھی نیند آئے گی۔ وڈیری اماں نے گویا اسے لالچ دینا چاہا۔
نہ اماں، میں ایسی میٹھی نیند سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے دماغ میں ناگواری بو کو گھسوائے۔ وہ تنگ کرنا گواری سے بولا۔ اس پہلے تازہ دودھ کا جگ لاتی اہلیہ کی پیشانی شکن آلودہ ہوتی چلی گئی، اور تیل کی بو ناگواری گزرتی اور مشروب کی بوتلوں کے جام بھر بھر کر پیتے ہی تھی۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ مقتدہ صرف سگریٹ پیتا ہے، مگر چمن ملازمہ نے اس کی غلط فہمی کو بھی دور کر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مقتدہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ چمن اور اس کی میاں نواب کو پیر شاہ نے حاکم دین خانسما کے بیمار ہونے کے بعد شہر روانہ کیا تھا تاکہ پوتے کو کھانے پینے کے سلسلے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ توبہ توبہ، سائیں کے یار دلدار دلاتی مشروب پانی کی طرح پیتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ، رات کے کھانے کے ساتھ یہ بڑی بڑی بوتلیں میز پر سجی ہوتی ہیں۔ چمن نے شہر سے آ کر بتائی تھی یہ بات۔ وہ کسی اور کے منہ کے سامنے تو کر نہیں سکتی۔ اہلیہ سے بہترین نہ کوئی سامع تھی، نہ ہی کوئی راز پوشیدہ رکھنے والا تھا، اور اہلیہ نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ یقیناً مقتدہ ابھی اتنا پارسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ انسان اپنی سنگی ساتھیوں کے صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تیرے پینوں کو زمین نے پکڑ لیا ہے، وڈیری اماں نے اسے سوچوں میں گم کھڑے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ نہ نہیں وڈیری اماں، وہ ہلکا کر آگے بڑھی تھی، پھر اسے ٹرے کا تخت پہ رکھ دیا۔ اسے گھنٹیاں بج جاتی مدھر آواز نے مقتدہ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کیا لائی؟ دودھ؟ ارے مکھن، اس وقت دودھ نہیں پیتے، وڈیری اماں نے ناگواری سے گویا اسے یاد دلایا۔ وڈیری اماں، یہ دودھ کا جگ مردانے میں بھجوانا ہے، اور ہدی سائیں کے دوست آئے ہیں۔ ہدی کب آیا ہے؟ مقتدہ نے چونک کر پوچھا۔ اب وہ بغور اہلیہ کو دیکھ رہا تھا۔ سلونی شام کا تمام تر حسن سمیٹے وہ قدر سے دور کھڑی تھی اور کس قدر اپنی پٹی لگ رہی تھی۔ دوپہر کو میں ہدی سے مل کر آتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو نواب زادے خود اگر آ کر نہیں مل سکتا تو کیوں قدم بوسی کے لیے جا رہا ہے؟ وڈیری اماں کو مقتدہ کا ہدی کے ساتھ التفات ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ابھی وہ دوستوں میں صرف مصروف ہے، پھر رات کو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر بتایا، تو صرف شکل دکھانے آتا ہے۔ وڈیری اماں کو وہ ناراضی سے گویا ہوئی تھی۔ مقارب اور مقصد پاکستان ملٹری اکیڈمی ایبٹ آباد میں زیر تعلیم تھے۔ مقارب پاس آؤٹ کے بعد سیکنڈ ٹائم میں ایم ایس کر رہا تھا۔ انسٹی ٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے مکمل تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہدی نے اگر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے اپنا ماسٹر مکمل کرنے کے بعد مندی شاہ کے دونوں ملیں، شوگر اور فلور کا تمام تر انتظام سنبھال رکھا تھا۔ اب اس کے پاس فرصت کے لمحات بہت کم ہوتے تھے، اور بہت مطمئن تھا کہ حویلی کی عورتوں کی زہریلی نظروں سے اب کبھی کبھی ہی سامنا ہوتا ہے۔ اماں، شہر نے چھوٹی ماما کو درشن بھی کروانا ہے۔ وہ مرنے لگا تھا، پھر کچھ سوچ کر اہلیہ کو مخاطب کر کے بولا، لاؤ ادھر دو، میں لے جاتا ہوں۔ نہ سائیں، تو کیوں سینی اٹھا کر جائے گا؟ مردانے میں یہ خسروئی کو کہاں مر گئی ہے؟ وڈیری اماں کو گویا شوق لگا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں خسروئی کو پکارا اور زبردستی میں سینی مقتدہ کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ وہ ان کے سامنے پیار لینے کو جھکا۔ رب رکھا میرے سونے پتر کا خیر نال جا۔ وڈیری اماں نے بے اختیار اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سوت کے بیٹے سے اتنی محبت، اور وہ جو ہدی ہے وہ بھی تو آپ کا ہی خون ہے۔ ایک تعلق تو آپ کا اس کے ساتھ بھی ہے۔ ماں نے صحیح تائی ماں کا پیار ہی دے لیا کرے، چاہے اوپری دل سے ہی صحیح۔ اہلیہ نے بے اختیار ہدی کے مختلف سوچے جاری تھے، جس کے آمد کی خبر نے اس کے ارد گرد پھول ہی پھول کھلا دیے تھے۔ اہلیہ بیٹی، پانی تو لا دے۔ درویش سائیں کی آواز سن کر وہ
کراس نے قرآن پاک عقیدے سے چوم کر جسدان میں لپیٹا تھا، پھر مٹی کے گھڑے سے تازہ اور ٹھنڈا پانی کٹورے میں بھر لائی۔ بابا گھڑے کے پانی کے علاوہ اور نل کا یا فریج کا پانی نہیں پیتے تھے۔ کھانا لاؤں بابا؟ لے آدھی رانی، آج کیا پکا ہے؟ روی، آلو اور لوکی کا بھرتا۔ اس نے بابا کی پسندیدہ سبزی کا نام لیا۔ رب تعالیٰ سکھی رکھے میری دینوں کو، جلدی سے کھانا لے۔ پھر میں نے ہادی شاہ کے ساتھ اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے نکلنا ہے۔ آپ نے کہاں جانا ہے بابا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ رب سائیں کا گھر دیکھنے۔ وہ مسرور سے بولے، بابا آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ اہلیہ کی آنکھیں مسرت کے احساس سے جگمگانے لگی۔ ہاں، لگتا ہے سونے رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ ان کی بوڑھی کدلی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ پیر شاہ کے ساتھ اس دفعہ بیت الشریف جانے کی باری میری ہے بابا، آپ میرے لیے بہت دعا کرنا۔ خلاف کعبہ کو ہاتھ سے چومنا، اس کے مقدس مہک کو دل میں اتار لینا۔ وہ گوشی سے بھیگی آواز میں کہتی چلی گئی، جھلی دی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میری دعاؤں میں زیادہ تیرا ہی تو حصہ ہے بابا۔ آپ کی اولین آرزو پایا تکمیل تک پہنچنے والی ہے۔ وہ ان کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میری دو ہی تو خواہشیں تھیں، ایک رب الرحیم کا گھر دیکھنے کی اور دوسری خواہش۔ وہ نوارے منہ میں رکھ کر گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ دوسری خواہش؟ اہلیہ بھی سوچنے لگی تھی۔ بابا کی دوسری خواہش سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ جب سے انہیں سانس کی تکلیف شروع ہوئی تھی تب سے ہی وہ اہلیہ کے بارے میں زیادہ فکر مند رہنے لگے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ اہلیہ کا فرض جلد از جلد وہ ادا کر دے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پیر شاہ سے بات بھی کر لی تھی۔ پیر شاہ نے انہیں بہت تسلی دے کر کہا تھا، اہلیہ تمہاری ہی نہیں ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کے لیے بہترین ہمسفر کا انتخاب کریں گے۔ وہ درویش بابا اگرچہ مطمئن ہو گئے تھے مگر کبھی کبھی ایک باپ کا دل پریشان ہوا اٹھتا تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور اہلیہ ان کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ اب پھر کچھ دیر بعد لوہے کی پھاٹک کے سامنے ایک جیپ آ رکی۔ تھوڑی دیر بعد ہادی شاہ جیپ سے اتر کر اندر چلا آیا تھا۔ اہلیہ اسے دور سے آتے دیکھ چکی تھی۔ تب ہی بابا کے کان میں سرگوشی نے بولی، ہادی شاہ آئے ہیں۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو بیٹی؟ بھاگ کے جاؤ، دروازہ کھولو۔ درویش بابا نے نرمی سے بیٹی کو ڈپٹا، اندر آ جائیں سائیں۔ وہ دروازہ کھول کر سامنے سے ہٹ گئی۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ درویش بابا کو بھیج دیں، شہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ہادی کی شائستہ ملائم آواز اس کی روح کی تار ہلا گئی تھی۔ اہلیہ سر ہلا کر بابا تک ہادی کو پیغام پہنچانے چلی۔ بابا سائیں جلدی میں ہیں، بولتے ہیں آپ جلدی باہر آؤ، میں خود لے کر آتا ہوں۔ بابا فوراً جوتا پیروں میں عرض کر باہر نکل گئے۔ پیر شاہ کے دوسرے بیٹے کانور نظر آج پہلی مرتبہ ان کے مکان میں آئے تھے۔ جہاں درویش بابا اپنی خوش نصیبی پر ناز کر رہے تھے وہیں اہلیہ کا دل جھوم اٹھا تھا۔ ہادی شاہ جس کی شرافت اور نجاحت کے چرچے تھے، جو بہت ہی گم گو اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، جس سے پیر شاہ کو والہانہ محبت تھی۔ ہماری گدی کا اصل حقدار ہمارا یہی پوتا ہے، اکثر پیر شاہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ البتہ وڈیری اماں کی خواہش تھی کہ ازلوی روایت کے پیش نظر مقصد شاہ کو سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گدی کا وارث بنایا جائے۔ بیٹی سائیں کے لیے چائے لے کر آؤ۔ ہادی کے نہ کرنے کے باوجود بابا نے زبردستی چائے بنوا کر اسے پلوائی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی جھکی نظریں ایک پل بے ساختہ اہلیہ کی طرف اٹھی تھی اور پہلو میں دھڑکتا دل اس خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ سامنے موجود لڑکی کے چہرے پر بھیگا حجاب آلودہ تبسم سے اچھی طرح باور کرا تھا کہ محبت کے اس سفر میں وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا مگر اہلیہ وہیں دریچے میں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ جیپ اسٹارٹ ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ اہلیہ کے ہونٹوں پر ابھی تک وہ شگفتہ تبسم کوئی اور بھید کھول رہا تھا۔ وہ ہادی شاہ کی خاموش نگاہ میں چھپا اعتراف محبت پا کر سرشار ہو اٹھی تھی۔ اس کی انگ انگ سے مسرت کی کرنیں پھوٹنے لگی تھیں۔ یوں ہی بے سبب سی نگاہ اٹھی تھی اور دوسری منزل کی بالکنی میں کھڑے مقتدیٰ پر ٹھہر گئی تھی۔ نہ جانے سائیں کب سے یہاں کھڑے ہیں، وہ سوچتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب مقتدیٰ نے اشارے سے اسے بلایا، کچھ سوچ کر وہ بیرونی سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے دوسری منزل تک آ گئی۔ سیاہ جینز
اور سیاہ شرٹ میں مرتضیٰ شاہ کی سرخ اور بے انتہا سفید رنگت و دمک رہی تھی، اوپر سے گہری سبز نشیلی آنکھوں سے پھوٹتی شعاعیں اچھے بھلے شعور بندے کو پاگل کرنے کا پورا اہتمام کرتی تھی۔ سائیں نے نہ جانے شہر میں کتنی لڑکیوں کا دیوانہ بنا رکھا ہے، اس نے بے اختیار سوچا تھا اور مسکرا دی۔ ہادی شاہ سامنے کھڑے اس وجیہہ شکیل مرد سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، وہ ہو بہو اپنے والد زاور شاہ کی تصویر تھی، انہی کی طرح دبتا ہوا رنگ، معمولی سی نقوش، ہلکی بھوری آنکھیں اور درمیان سا قد جو کہ دیکھنے میں برا معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود اس میں بہت کشش تھی۔ اس کی شخصیت میں ایسا سحر تھا کہ دل خود بخود ہادی شاہ کی طرف کھینچنے لگتا تھا۔ ہادی شاہ کی ہمراہی خواب نہ جانے کس نے آنکھوں میں بسائے تھے، اہلا نے، شنا نے اور شاید مفرہ نے بھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں کا عکس اس لڑکی کے چہرے پر کیسے سلوتا سا مدھم اجالا بکھیر رہا تھا۔ وہ بہت خاص لڑکی تھی، بہت منفرد، تب ہی تو دل اس کے ہمراہ کی آرزو کر لیتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو اہلا؟ کچھ نہیں سائیں، وہ گڑبڑا گئی، پھر اچانک خیال آیا تو بولی، آپ نے کیوں بلوایا سائیں؟ کام تھا تم سے۔ کون سا کام؟ وہ چونکی تمہیں اورنج ڈیلائٹ بنانا آتا ہے؟ اس کی ذہن پر زور ڈال کر ایک کام ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ جی سائیں، ابھی بنا کر لائی۔ وہ سرعت سے پلٹنے لگی تھی جب مرتضیٰ نے اسے آواز دی کہ پہلے کوئی ٹھنڈا مشروب لے کر آؤ۔ بہتر سائیں۔ اہلا نے سر ہلا کر سیڑھیاں اتر گئی اور وہ خود کو ڈپٹنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اورنج ڈیلائٹ کی فرمائش کرنے کی؟ اس سے بہتر ہے کہ کسی دیسی ڈش کی فرمائش کر لیتا۔ اب یہ سویٹ ڈش کھائے گا کون؟ وہ تاحد نگاہ لہلاتے فصلوں کو دیکھتے ہوئے سوچے گیا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا جب چمن کی آواز سن کر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سائیں، یہ شہتوت کا شربت ہے۔ چمن نے نفیس سا جگ اور نازک سا گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ ایک دم ہی مرتضیٰ کو شدید اشتعال نے آن گھیرا تھا۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سے میز پر الٹ دیا۔ چمن کا گویا سانس رک گیا۔ اہلا کہاں ہے؟ اس نے گرج کر آواز سن کر چمن سہم سی گئی۔ سائیں، ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ وہ گویا سائیں کے مزاج کی برہمی کو پل بھر میں ہی سمجھ گئی، اس لیے سر پر پیر رکھ کر بھاگی۔ اوہ مائی فٹ! وہ میز کو ٹھوکر لگا کر رسیدہ کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اہلا حیران پریشان سی بکھرے کانچ دیکھتی ہوئی مرتضیٰ شاہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر آ گئی۔ خیریت سائیں؟ وہ قدرے بوکھلا کر بولی تھی۔ مرتضیٰ شرٹ گدے پر رکھے ہی اے سی ریموٹ اٹھاتے ہوئے پلٹا۔ خیریت نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ اور۔ اہلا ایک دم ٹھٹک گئی۔ آپ نے کیوں بلوایا؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ تم اسکواش خود کیوں نہیں لائی؟ وہ قدرے ناراضی سے بولا۔ میں باورچی خانے میں آپ کے لیے میٹھا بنا رہی تھی۔ اہلا نے ادب سے جواب دیا، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے میٹھا پسند نہیں۔ مرتضیٰ نے کی گمبھیر لہجے میں کچھ گرم جذبوں کی تپش تھی۔ اہلا لڑکی تھی، کیسے مرد کی بدلتی نگاہ کو جان نہ پاتی؟ آپ نے خود کہا تھا اس کا تخمت قابل دید تھا۔ میں جو کچھ کہوں گا مان لو گی؟ مرتضیٰ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ جو آپ کا حکم دیں گے اس کی تعمیل تو ضروری ہے۔ اہلا نے جان بوجھ کر اس کے لہجے کی معاونت کا اثر زائل کرنا چاہا۔ تو پھر مان لو کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، گویا اسے یقین تھا کہ اسے کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ سائیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اہلا کے رخسار تپ اٹھے۔ عزت کے ساتھ محبت بھی کر لو۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اہلا ناگواری سے کہنے لگی، اور نہ ہی مجھے اس قسم کی گفتگو پسند ہے۔ تمہیں جو پسند ہے کہہ کر تو دیکھو، گفتگو کا معیار بدل لیں گے۔ سائیں، مجھے افسوس ہے کہ میرے دل میں آپ کا کافی اونچا مقام ہے۔ اہلا نے نکفر سے کہا، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ وہ کچھ سوچ کر نرمی سے پوچھنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اہلا جذباتی سی ہو گئی، مجھے تو کچھ ایسی ہی بات لگتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو پیر شاہ کو سب سے پہلے خبر ہوگی۔ اہلا نے بے مشکل اپنے مرتے اشتعال کو کنٹرول کر رکھا۔ وہ ایک پل کو چونک سا گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ گمنام تعلق نہیں بنانا۔ میں پیر شاہ سے واضح اور دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر میری مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بالآخر اسے کہنا ہی پڑا، تمہاری مرضی کیا ہے؟ مرتضیٰ شاہ نے سرد آواز سے پوچھا۔ کم از کم آپ کو بتانا نہیں چاہوں گی۔ اہلا چبھتے ہوئے لہجے میں کہے ہوئے پلٹ گئی، جبکہ وہ دم بخود اسے جاتا دیکھتا رہ
تمہارے پرنسپل کے ہاتھ سے رزلٹ کارڈ پکڑتے ہوئے کسی خجالت اور خفت کا سامنا کرنا پڑا مجھے۔ جہانگیر صاحب کی آواز میں گہری شرمندگی عکس نمایاں تھا۔ سوری پاپا، نقش نے مری مری آواز میں کہا۔ واٹ سوری؟ وہ غصے سے بولے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ نقش نے پاپا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر پاپا کو فوراً ہی ترس آ گیا، مگر میں تمہاری اسٹڈیز کے روٹین سے مطمئن نہیں ہوں۔ آئندہ سے تم اکیڈمی جایا کرو گی۔ وہ کافی خراب موڈ میں اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگی جب نقش نے بے اختیار پکڑا۔ اب کیا ہے پاپا، اکیڈمی میں جا کر پڑھنا ضروری ہے؟ نقش نے منمنا کر کہا۔ میں گھر میں ٹیوٹر رکھ کر پہلے ہی کی طرح رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ کچھ جتا کر ناراضی کے عالم میں اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اور نقش کے لبوں پر ایک بھرپور شرارتی مسکراہٹ چمکنے لگی۔ اکیڈمی جانے کا مطلب تھا شام کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو ترک کر دینا، کلب، آؤٹنگ اور لانگ ڈرائیو کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ مقتدہ سے اس دن کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ خیر، اس سے وہ ملاقات تھی بھی زبردستی کی۔ اس سے ملاقات کا تمام حال اس نے ساشا کو سنا ڈالا تھا۔ ساشا دیر تک ہنستی رہی، لیکن وہ قطعاً شرمندہ نہیں تھی۔ نشا، یہ حرکت کافی چیپ نہیں ہو گئی؟ اگر وہ فرح آنٹی کو بتاتا تو میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے وہ فرح آنٹی کا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ ان کے بھانجے رمیش کا یونیورسٹی فیلو ہے۔ نشک ریموٹ سے چینل چینج سرچنگ میں مصروف تھی۔ بڑی معلومات اکٹھی کر رکھی ہے مسٹر پڑوسی کے متعلق۔ ساشا نے دیدے گھمائے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر یوں لگتا ہے کہ میرے لیے اجنبی ہے۔ نہیں ہے، وہ حیرانی سے کہہ رہی تھی، اٹھ کر گلاس میں ونڈوے سے پردے کھینچ کر سمیٹنے لگی۔ اب اس کی نظریں برابر کے لان میں موجود خالی پڑی کرسیوں پر تھیں۔ مسٹر پڑوسی 2 دن سے غائب ہے، نشک نے گویا اطلاع دی تھی۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ ساشا کو بھی بے چینی لاحق ہو گئی۔ شاید کہیں گیا ہو۔ اس نے خیال ظاہر کیا تھا، کیا پتہ بیچارہ بیمار ہو۔ شاشا بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ ہو سکتا ہے، نشا نے بے قراری سے سوچا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ ساشا کی طرف مشورہ طلب نگاہ سے دیکھنے لگی۔ عبادت کرنی چاہیے، ساشا نے طنزیہ کہا۔ اچھا مشورہ ہے، وہ اس کا طنز سمجھے بغیر تائیدی انداز میں بولی۔ تمہاری عقل گھاس چرنے تو نہیں گئی، چلی گئی نشی؟ ساشا نے گویا اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، فائنل ایگزامز سر پر آ چکے ہیں۔ اچھا، کیا تم نے بتا دیا؟ میرا تو دھیان ہی نہیں رہا، وہ سادگی سے کہنے لگی۔ دھیان مسٹر پڑوسی میں جو اٹکا رکھا ہے۔ ساشا کا انداز ملامت کرنے والا تھا۔ وہ کیسا منحوس دن تھا جب میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ نشک نے خود کو ہمیشہ کی طرح نہ جانے کتنی ہزار مرتبہ لعن طعن کیا، حالانکہ انکل کی خواہش تھی کہ میں تم MBA کرتی۔ MBA مسٹر پڑوسی نے جو کر رکھا ہے۔ نشا مزے سے صوفے پر گرتے ہوئے بولی۔ یہ معلومات کا خزانہ تم نے کہاں سے لیا؟ ساشا نے شک بھری نظر سے اسے اس کا جائزہ لیا۔ خبردار، جو مجھے دیدے گھما کر دیکھا، اور پھر مزے سے کہنے لگی، معلومات کا خزانہ بگینہ سے نہ کہہ کر وہ اس کے دن کی زبردستی کی ملاقات یاد کرنے لگی۔ تم تو مراقبے میں چلی گئی ہو، لہٰذا میں چلتی ہوں۔ ساشا انگڑائیاں لیتی اٹھ گئی۔ ساشی، ابھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ ساشا ٹھٹکی۔ اکیڈمی والی۔ نشک کے منہ میں گویا کڑوا بادام آ گیا۔ ثنا سمرا نے بھی اکیڈمی جوائن کر لی ہے، CSS کی تیاری کر رہی ہیں۔ ساشا نے نئی اطلاع دینی چاہی تھی۔ جہانگیر صاحب خود بہت جینس تھے، اس لیے خود بہت جینیس، اس لیے جینیس لوگوں کو پسند کرتے تھے، اور اپنی بھانجی سمرا سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا۔ ساری دنیا کے نکمے اور نالائق اکیڈمیوں میں شو بازی کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ بھی انہی نکمیوں کی لسٹ میں شامل ہونے والی ہیں۔ ساشا نے اس کی دھکتی رگ پر گویا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پاپا کو کیا خیال ہے میں شاندار نمبروں سے فیل ہو جاؤں گی؟ انکل کا خیال درست ہے۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتی بھاگ گئی۔ اس وقت وہ شدید تنہائی محسوس کرنے لگی، سو وہ گاڑی لے کر نکل گئی۔ اس کے پاپا کا کامیاب بزنس مین تھا۔ جب وہ انٹر کے ایگزامز سے فارغ ہوئی تھی تب ممی کی ڈیتھ ہو گئی، کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ساشا سے دوستی کے بعد وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ 8 بہن بھائی تھے۔ ساشا کے پاپا اور اس کی پاپا کی گہری دوستی تھی۔ بچپن سے ہی اس کا ساشا کے گھر آنا جانا تھا۔ اشارے پر ایک جھٹکے سے تمام گاڑیاں رک
गई थी। यूं ही गैर इरादी सी निगाहें उठी थी उसकी। सुर्ख मर्सिडीज के दाएं जानिब बाइक पर मुर्तज़ा मौजूद था। एकदम ही नश्क की जहन में अस्पाक हुआ था और इशारा खुलते ही उसने एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया था। वो मुर्तज़ा से अपने 30 रेस लगा चुकी थी। गाड़ियों के असर धाम को छेड़ती हुई रेड मर्सिडीज तूफानी अंदाज में होंडा सिटी के बराबर आ चुकी थी। हाय मुर्तज़ा, तुम हार गए। वो वेरी बैड, तुम निशा से हार गए। चहकती सरीली सी निस्वानी आवाज़ उसकी स्मातों से टकराई थी। मुर्तज़ा ने गर्दन मोड़कर रेड मर्सिडीज की तरफ देखा और बेतहाशा रानी से उसकी हरी आंखों में फैलती चली गई। अब गिने रोशाने की आपी उसके ने हैरानी की कहानी में एक मरतबा फिर उसकी तरफ देखा। इसे यकीनन नश्क के साथ पहली इत्तफाकिया मुलाकात याद आ गई थी, इसलिए शायद मुर्तज़ा के माथे पर सिलवटें नमोदार होती चली गई, जबकि रेड मर्सिडीज में मौजूद नश्क खुशी से मसरूर बहुत आगे निकलती चली गई। और वो नागवारी से सोच रहा था कि ये कैसी रेस थी जिसमें दूसरे फ्रीक को हार जीत से कोई दिलचस्पी सरे से थी ही नहीं। वो अपनी तमाम तर दिलचस्पियाँ, शौक, तमन्नाएं पीर शाह की बस्ती में छोड़ आया था। न जाने कौन कौन सी अज़ियतनाक सोचें यखलख्त प्रवास स्क्रीन पर लहराई थी। उसका रवां से लगने लगा था। चलो ज़रा तुम्हारी टैक्सी का जायज़ा लेकर आते हैं, नश्क ने आप गीतन रोशाने से कहा। हाँ ठीक है। दोनों बच्चियाँ हाथ जहाड़ कर खड़ी हो गई। भागते दौड़ते टैक्सी का जीना बूर करके सीधे मुर्तज़ा के बेडरूम में बेधड़क दाखिल हो गई। वाह तुम्हारी भैया काफ़ी नफासत पसंद वाक़िए हुए हैं। वो पूरे कमरे पर एक तायराना नज़र डालती कर बोली, तुम्हारे भैया की किताबें चेक कर लूँ? उसने बुक रैक से पर तरतीब से सजी ढेरों किताबों को देखकर पूछा। आप भी भैया को भैया बोल लिया करें, आपसे तो बड़े ही हैं। रोशाना ने मदबराना अंदाज में गोया उसकी चोरी पकड़ ली थी। वो कुछ खजल सी हो गई। अच्छा ये बताओ तुम्हारे भैया को किस किस्म की लड़कियां पसंद है? एक्चुअली मैं एक किताब लिखना चाह रही थी तुम्हारे भैया की के उसके बाकी अल्फाज मुंह ही में रह गए थे जब धार से बेडरूम के मुल्हका शायद ड्रेसिंग रूम था जिसका दरवाज़ा खुला था। मुर्तज़ा खूंखार तेवर लिए बरामद हुआ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इन मासूम बच्चियों से ऐसे सवाल करते हुए। वो एक दम धाड़ कर फिर उसने रोशना और अबीना को बाहर निकलने का इशारा किया। वो दोनों ही खौफज़दा सी आगे पीछे भाग गई थी। मुझसे पूछो क्या जानना चाहती हो? वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखता जहर खंदा हुआ। मुझे किस किस्म की लड़कियाँ पसंद हैं? इन बच्चियों से क्या पूछती हो? मुझे कम अज़ कम तुम्हारी जैसी लड़कियों से शदीद नफरत है, खुद पसंद और बिगड़ी हुई आमजिदिया जहाँ अच्छा चेहरा दिखाई दिया उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगी। वो मारे इश्ताल के ना जाने क्या क्या कुछ बोलता चला गया। वो जानता था पिछले 4-5 माह से ये लड़की कभी टेरेस पर, कभी लॉन और कभी कॉलोनी की सड़कों पर कोई क्यों डांस से टकराती थी। वो बराह रास्त उसे कुछ भी कहने से गुरेज कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आदिल भाई और भाभी इसके लिए बहुत मुखलिस साबित हुए थे और जहांगीर आदिल भाई के बिजनेस पार्टनर्स थे। और ये नश्क जहांगीर काफ़ी बिगड़ी हुई खुद सरसरी बेटी थी। फरा भाभी के ख्यालात भी कुछ उसके मुतालिक अच्छे नहीं थे और उसकी हरकतें तो मुर्तज़ा जैसे जागीरदार के लिए कतन का नाकाबिले बर्दाश्त थी। आज उसने अगले पिछले तमाम हिसाब